लोग कहते हैं कि इस खेल में सर जाते हैं, इश्क में इतना खसारा है कि घर जाते हैं। जिंदगी ऐसे भी हालात बना देती है, जिंदगी ऐसे भी हालात बना देती है, लोग सांसों का कफन ओढ़ के मर जाते हैं। या शेर है कि गम के पीछे मारे मारे फिरना क्या, गम के पीछे मारे मारे फिरना क्या, ये दौलत तो घर बैठे आ जाती है, ये दौलत तो घर बैठे आ जाती है। एक और प्यारा शेर है कि बुला बुला के थक गए हम अहले दिल मगर उसे, बुला बुला के थक गए हम अहले दिल मगर उसे, कभी बुखार आ गया कभी जुकाम आ गया। शेर की एक गरज हर रिश्ते की तकदीर में लिखी है, एक गरज हर रिश्ते की तकदीर में लिखी है, एक जुमला हर खत में कारोबारी होता है। इस तरह के बेहतरीन और मुतनव्वे अशार के खालिक अदबी हलकों में और मुशायरों की दुनिया में यकसा तौर पर मकबूल हमारे लिए मशअले राह जनाब शकील जमाली साहब आज हमारी दरख्वास्त पर हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। तो आपका सर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत शुक्रिया ज़रा नवाजी के लिए सर आप तशरीफ लाए, आपकी नवाजिश है। अरे आपका शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया, वरना तो ऐसा कोई बात नहीं। कि आप यहाँ तशरीफ लाए, आप बहुत शुक्रिया। बस ये छोटा सा हमारा प्रोग्राम है और इसमें कुछ आपके बारे में, कुछ शायरी के बारे में गुफ्तगू होगी ज़रूर इंशाल्लाह। और आपसे हम सीखते आए सर, और ये प्रोग्राम न सिर्फ एक इंटरव्यू बल्कि हम जैसे तलबा जो है मुब्तदी जो है शायद उनके लिए एक दरसगाह के तौर पर भी ये होगा। तो इस तल्लुक़ से हम सबसे पहले सर जैसे कि आप एक बहुत तवील सफ़र रहा सर आपका शायरी का, बहुत पहले से आपका पहला मजमुआ जो आया है वो 1999 में धूप तेज़ है के नाम से आया है जी, और मतलब उससे पहले से आपकी शायरी का सफ़र है। जाहिर बात है। शुरुआत किस तरीके से की, या इब्तदाई दौर जो बिल्कुल आपका रहा? वो बिल्कुल स्कूलिंग वाला वक्त है दरअसल, कि शौक़ ये था कि शायरी अच्छे शेर जमा करने का शौक़ था उस ज़माने में। कभी ये अंदाज़ा नहीं था कि हम शायरी करेंगे या शेर लिखेंगे या किस तरह शेर कहा जाता है, लेकिन वो कुछ माहौल इस तरह का था कि कोई अच्छा शेर अगर कानों में पड़ता था तो दिल चाहता था कि उसको संभाल के और संजो के नोट करके रखें। तो एक डायरी रहती थी उस ज़माने में, उसमें हम लिख लिया करते थे। और फिर इसके बाद बहुत सारे मुकाबला जाती सिलसिलों की वजह से भी एक शौक़ पैदा होता है क्लास में, स्कूल में। तकरीरी मुकाबलों में हम जाते थे, पहले प्राइमरी ग्रेड से शुरू हुआ था, फिर वो मिडिल ग्रेड, फिर हाई स्कूल। तो एक अच्छा खासा सिलसिला रहा, तो उससे भी हमें काफ़ी मदद मिली कि लिखना पढ़ना और शायरी की तरफ हमारा जो रुझान इसलिए भी था कि हमारे वालिद हशमतुल्लाह आशिक़ साहब भी शायर थे दरअसल। हाँ, तो वो एक माहौल था और उन्होंने हमें, हाँ, ये दरअसल ख़ानदानी मरज़ है। तो दूसरी बात ये कि एक चस्का उन्होंने हमें ये लगा दिया था कि जिस ज़माने में हमें इतनी तमीज़ भी नहीं थी, हमारे नाम से वो बच्चों के रिसाले आते थे, टॉफ़ी और खिलौना, तो हमारे नाम से अपना कोई शेर उन्होंने कभी छपवा दिया। तो हमें अब जब हमने पहली बार अपना नाम छपा हुआ देखा उस रिसाले में, अब ज़ाहिर है कि 6ठी क्लास का या 7वीं क्लास का कोई छोटा सा बच्चा जिसे इतना भी शऊर नहीं है कि वो क्या लिखा है उसको समझ ले, तो हमें अच्छा लगा। और फिर वहीं से ये जज्बा पैदा हुआ कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं। तो वो धीरे धीरे फिर परवान चढ़ा। उस वक्त का सर कोई शेर अगर याद हो तो? वो बड़े वाहियात और ऐसे हैं, बड़े मज़ा का खेज के उनका, हाँ, वो एक बड़ा बेवकूफ़ी हमने ये की थी कि हमें पता भी नहीं था, एक लफ्ज़ हमने वो पढ़ते पढ़ते हमारे कानों में पड़ा, सुनने में आता, तो वो हमने उसे इस्तेमाल कर लिया। उसके बारे में हमें पता नहीं था जेंडर क्या है इसका। तो जब हमने शेर कह लिया कि छूट गया हाथ से मेरे सागर, हमनशी जब मेरे करीब आया, तो हमने अब्बा के पास गए कि अब्बा ये हमनशी मतलब ये औरत है कि मर्द है? तो उन्होंने कहा मसला क्या है? तो हमने कहा मसला ये है। तो बहुत देर हंसते रहे वो। तो जाहिर है उससे हमें अंदाज़ा हो गया और हमें जवाब मिल गया उनकी हंसी से कि जाहिर है कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। तो इस तरह की हिमाकतें, हाँ, ये मेरे जहन में इसलिए रहा कि वो सारे घर में तमस्खुर का एक सिलसिला रहा कई दिन तक। और अब्बा हमारा तारुफ इसी शेर से कराते थे अपने दोस्तों से, आइए साहब देखिए शायर आज़म हमारे यहाँ पैदा हुए और देखिए उनका शेर देखिए। और उनको ये नहीं पता कि ये मतलब मैस्कुलिन है कि फेमिनिन जेंडर। और हमें हमेशा हमनशी की ताल्लुक है। हाँ,
تو یہ ہمنشی کہیں نہ کہیں دل اور دماغ میں تو تھا اور تھی بھائی. سر آپ کے یہاں جتنا میں نے آپ کو پڑھا ہے موضوعات کی سطح پر سر بہت تنوع ہے. عشقیہ مضامین بھی ہیں لیکن سیاسی مضامین بھی ہیں, سماج کے تعلق سے بھی ہیں, ایک درد بھی ہے آپ کے یہاں. پھر ایک اور آپ کے یہاں بہترین امتزاج سر جو کہ قدیم و جدید کا بہت ہی خوبصورت امتزاج ہے. آپ کا ایک شعر بھی ہے یہ کہ غزل اسی پہ در التفات کھولتی ہے, غزل اسی پہ در التفات کھولتی ہے جسے لحاظ روایات کا زیادہ ہے. صحیح بات. تو آپ کے نزدیک سے یہ قدیم و جدید کے ہر مطمع نظر الگ الگ رہا دونوں دور میں, قدیم کا جو قدیم شہرا تھے ان کے یہاں اور جدید کے یہاں, اور آج کل جدید کے نام پر بہت ساری چیزیں بہتر ہیں یا نہیں, یا اس چیز کو سر آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں یا آپ کے یہاں تنوع؟ ہاں مجھے یہ لگتا تھا شروع سے ہی, اور مجھے شاعری بھی وہی اچھی لگتی تھی کہ جو کم سے کم اپنے عصری حیثیت کے ساتھ ساتھ جو کم سے کم جو غزل کی جو ہماری روایت ہے اس سے مربوط ہو, وہی چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں. کہ دیکھیے ہم اپنی روایت کو اپنی بنیاد بنائیں اور اس بنیاد پہ ہم اپنے آج کی اگر عمارت کھڑی کریں گے تو وہ مضبوط بھی رہے گی اور وہ حق بجانی بھی ہے, اور ہم انصاف بھی کریں گے اپنی تخلیق کے تئیں. اور یہی نہیں, صرف اتنا نہیں بلکہ آنے والے زمانوں کے لیے, آنے والے اپنے پڑھنے والوں کے لیے اسے ہمیں آگے کنیکٹ بھی کرنا ہے اس چیز کو. تو جو ہمارا وقت آج گزر رہا ہے اس کے تئیں بھی ہمیں پوری طرح بیداری اور پوری طرح ایک مطلب حساسیت کے ساتھ اسے بھی نظر میں رکھنا ہے, اور غزل کی جو بنیادی جو بنیاد ہے, جو اساس ہے اور جو روایت ہے اس کا بھی احترام کرنا ہے. تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. روایات کو چھوڑا نہ جائے بلکہ روایات کو آگے بڑھایا جائے, یہی بہتر. اب آپ دیکھیے کہ جب یہ ترقی پسندی خط دم توڑ رہی تھی اور جدت اپنے پاؤں پسا رہی تھی, تو اس زمانے کا تھوڑا سا جو وقت ہے وہ ایسا وقت ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جس نے اپنی روایت کا دامن چھوڑا وہ بالکل غرقاب ہو گیا, اور جس نے اپنی روایت کو پکڑے رہے جو لوگ, ان میں بہت سارے نام میں گنا سکتا ہوں, تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ایک نام کمایا اور ایک نیا راستہ نکلا رسول. اور بنیاد سر اگر ہم بنیاد کو ذہن میں رکھیں یا بنیاد مضبوط نہ رکھیں تو ظاہر عمارت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اور یہ تو ہے کہ روایت کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بالکل اپنا رنگ بنانے میں بھی جیسا یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی چیزوں کو نہیں جانیں گے تب کوئی اپنا رنگ بھی نہیں بنا سکتا ہے. آپ یہ سمجھیے کہ جس طرح کھڑے رہنے کے لیے زمین چاہیے نا, اس کے بغیر آپ آگے تخلیق کریں گے. اسی طرح روایت جو ہے زمین کی طرح اساس ہے ہماری. آپ کا ایک شعر اور سر اسی سے سوال بھی ہے, ایک یہ کہ یقین اٹھا نہیں دنیا سے میرا, یقین اٹھا نہیں دنیا سے میرا, ابھی ایک شخص ہے میری نظر میں. تو سر کیا یہ وہی شخص ہے جو آپ کی شاعری کا محرک رہا ہے؟ ہاں دراصل اس میں کہنے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدھ آدمی نکل آتا ہے آپ کے مطلب کا, وہ تو اور وہیں سے راستے نکلتے ہیں. لیکن سوال سر اس کے پس منظر میں سر سوال یہ تھا کہ آپ کی شاعری کے محرکات کیا رہے؟ محرکات تو سب وہی ہیں جو آپ اندازہ لگا رہے ہیں, لیکن وہ ضروری نہیں کہ وہ اس کو میں قبول کروں, اس کا اعتراف کروں, لیکن یہ کہ دبے لفظوں میں میں آپ کے اس شک کا اظہار کر رہا ہوں, اعتراف کر یہی معاملہ ہے. آپ کے سر مشاعروں کی دنیا میں بھی سر آپ ناظم مشاعرے ہیں اور کامیاب ناظم مشاعرے ہیں سر, اور آپ کا ایک الگ رنگ ہے وہ اس نظامت کے میدان میں بھی, اور اس تعلق سے سر آپ مشاعروں کی دنیا میں جاتے بھی رہے ہیں, وہاں کی شعراء سے بھی, اور کیونکہ سر آپ لمبے وقت سے اس میدان میں ہیں تو پہلے جو مشاعروں کی جو تہذیب تھی, جو روایت تھی یا جو ماحول تھا, آپ اس سے بھی واقف ہیں, اور ابھی کے مشاعروں سے بھی جو کلچر ایک بنا ہوا ہے, دونوں میں سر کتنا فرق آپ کو نظر آتا ہے اور کیا نقصانات یا ابھی ہیں؟ دیکھیے جیسے جیسے زبان پہ زوال آ رہا ہے نا, بالکل اسی ریشو میں اور اسی توازن کے ساتھ مشاعرے پہ زوال آ رہا ہے, اور اس سے ریلیٹڈ, اس سے متعلق, اس سے وابستہ جتنے شعبے ہو سکتے ہیں زبان کے اور اس کے اظہار کے, وہ تمام شعبے متاثر ہو رہے ہیں. یہ تو ہے کہ یہ اجتماعی زوال کا عہد ہے, اور جب زوال ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی شعبہ نہیں بچتا اس سے, نہ مشاعرہ بچے گا نہ کتاب بچے گی. اب یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایک زمانہ وہ تھا کہ غالب اور میر جیسے لوگ شاعری کرتے تھے اور انہیں ظاہر بات ہے کسی شعر کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. آج حالات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے اس سطح پہ نہ تو ہمارا پڑھنے والے ہیں اور نہ سننے والے ہیں اور نہ شعر کہنے والے ہیں, تو وہ تینوں محاذوں پہ ظاہر ہے زیاں ہوا ہے, رائگانی تینوں جگہ ہے. تو ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زبان ہم سے چھوٹتی جا رہی ہے ویسے ویسے ہی نقصان بڑھ رہا ہے. ورنہ ابھی بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ مشاعروں کو میں کئی گریڈ بنا کے دیکھتا ہوں. دیکھیے ایک وہ مشاعرہ بھی ہے جو میلے ٹھیلے کا مشاعرہ ہے, جہاں اس قسم کی آڈینس آ رہی ہے کہ ان سے ہم زیادہ توقع نہیں کر سکتے. وہاں ہم کو بہت سمجھوتا کر کے اور یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم ان کے کیا سنائیں,
جو کم از کم یہ ہمارا وہ لفافہ حلال ہو جائے. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے, سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے, قاری کی تربیت بھی ہونی چاہیے اور سامع کی بھی تربیت ہونی چاہیے, لیکن کہیں کہیں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. اور یہ بھی ایمانداری ہے کہ مشاعرے کا ایک اچھا بڑا رول تو ہے, دیکھیے ہے نا, ایک بڑا رول ہے. ہاں, زبان کے فروغ میں اور ظاہر ہے اس کو آگے بڑھانے میں نقصان ہو رہا کہ شاعری پر بھی سر یہ اثر پڑا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ مشاعرے کا شاعر ہے اور وہ ادبی حلقے کا شاعر ہے. یہ ایک تفریق پیدا ہو گئی. دیکھیے اب سر یہ پہلے نہیں تھا. صحیح بات ایسا تھا. دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو وہ مشاعرہ ہو گیا جو قطعی بالکل انٹیریئر کا ہے, جہاں لوگ زبان بھی نہیں جانتے. ان میں سے بیشتر لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ مشاعرے میں ہوگا کیا, آ جاتے ہیں تو بہرحال. لیکن اب ایسا مشاعرہ دیکھیے جو یونیورسٹیز میں مشاعرے ہو رہے ہیں, پڑھے لکھے علاقوں میں مشاعرے ہو رہے ہیں, کالجز کے مشاعرے ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ وہاں اتنی دقت نہیں ہے. آپ کو آرام سے آپ کچھ بھی سنائیے, کچھ بھی پڑھیے, بغیر کسی خدشے کے شاعر وہاں اپنی عزت اور آبرو محفوظ سمجھتا ہے, اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ خوش ہو کے جاتا ہے, خوش ہو کے آتا ہے. ایسے مشاعرے بھی ہیں. اس میں ایک اور بھی ہے, دیکھیے وہ جو مشاعرے کی جو فہرست بنا رہا ہے جو شخص, وہ بھی ذمہ دار ہے. مشاعرہ کمیٹی کے وہ لوگ, آرگنائزر جو ہے مشاعرے کا, جو کنوینر ہے مشاعرے کا, منتظم, اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ اپنی سطح پہ کسی غلط آدمی کا انتخاب اگر فہرست میں نہ کرے تو بہت ساری برائیاں ہونے سے رک جاتی ہیں. پہلی غلطی وہاں اس سطح پہ ہوتی ہے. جب آپ خراب آدمی بلاؤ گے تو ظاہر بات ہے خراب آپ ماحول بناؤ گے اور خراب عادت پڑے گی سننے والوں کو. آپ ایک کس کے طے کر لیجئے کہ ہمیں 100 سامعین کم چاہیے, لیکن ستھرے اور سدھرے ہوئے پڑھے لکھے اچھے لوگ چاہیے. تو اس سے اسی سے سر اس کا ہو سکتا ہے. سر اس کے حل کے لیے سر کوئی تجویز آپ کے دماغ میں اس کے کیونکہ ہمیں سر اپنے سامعین کو بھی تیار کرنا ہے. ہاں, اس کا ایک تو دیکھیے تھوڑی ذمہ داری سب کو لینی پڑے گی, شاعر کو بھی اور جو منتظم ہے اس کو بھی. میں ابھی بھی ہندوستان کے بہت سے مشاعروں کے کنوینروں کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں, بہت سے مشاعروں کے شہروں کے نام بتا سکتا ہوں کہ جہاں آج بھی ایسے مشاعرے ہوتے ہیں کہ وہاں کسی مزاح کے شاعر کو نہیں رکھتے وہ اپنے یہاں لسٹ میں. آپ حیرت کریں گے. کئی ایسی جگہ میں آپ کو بتا دوں گا وہاں کوئی خاتون نہیں ہوتی ہے اسٹیج پہ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے مشاعرے کی تھوڑی سی, مجھے معاف کریں لیکن جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے مشاعرے کی سنجیدگی پہ اثر پڑتا ہے. تو دیکھیے ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ اتنا اہتمام کرتے ہیں, اور ایسے کنوینر بھی ہیں کہ وہ آخری وقت تک ہمیں فون کر کے کہتے ہیں یار فلاں آدمی کے لیے سفارش آ رہی ہے, یہ آدمی متشاعر تو نہیں ہے, تو ہم اسے بتائیں گے نہیں متشاعر نہیں ہے, اچھا شاعر ہے, ٹھیک ہے اوکے ڈن. ایسے لوگ بھی ہیں اچھے لوگ, اور ایسے ہی اچھے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جن کی نظر ادب پہ ہو, شاعروں پہ ہو, اور جو معاصر ادب ہے جو ہو رہا ہے اس پہ نظر اگر ہے کنوینر کی یا منتظم کی, تو بہت ساری برائیاں وہیں پہلے مرحلے پہ رک جاتی ہیں. سر آپ کی شاعری کے تعلق سے ایک سوال یہ تھا کہ ایک تصور سر کی شاعری بعض لوگوں کا ماننا ہے سر ایک دو تصور ہیں متوازی ایک طور پر چلتے ہیں, ایک خواہ ذات ہے اور ایک اظہار ذات ہے. اسی بنیاد پر سر آپ بیتی اور جگ بیتی کا تصور بھی اسی کی بنیاد پر ہے. تو آپ سر کس نظریے پر یقین رکھتے ہیں کہ شاعری آپ بیتی ہے یا جگ بیتی سے؟ دیکھیے بھائی دونوں پہلو ہیں اس میں. میں تو بلکہ یہ مانتا ہوں کہ اسی ذیل میں سر کہ آپ کی شاعری مطلب ہاں میری شاعری دیکھیے اس میں میرے اپنے ذاتی دکھ سکھ تو ہیں, میری اپنی پسند ناپسند کو پورا دخل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر زیادہ نہیں 60-70% تو ظاہر ہے وہ میرا بالکل ایک ذاتی مسئلہ ہے شاعری. لیکن 30% میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جسے ہم دنیا کہتے ہیں, مطلب ہمارے ساتھ دنیا شامل رہتی ہے, اور اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دوسروں کے تجربوں کو, دوسروں کے مشاہدات کو ہمیں بالکل اپنے اندر اتار کے اس کو آتمسات کر کے اپنا تجربہ بنا کے اس طرح بیان کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو یہ لگے گا کہ یہ میرا تجربہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ وہ میرا ایک شعر ہے کہ جس کی آنکھوں میں شرارت تھی وہ محبوبہ تھی, یہ جو مجبور سی عورت ہے یہ گھر والی ہے. اس میں ضروری نہیں کہ یہ میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں, اس میں میرے ساتھ دنیا بھی شامل ہوتی ہے. اس تعلق سے میرا ایک سوال بھی تھا کہ آپ کی شاعری میں کئی اشعار میں ایک چیز دیکھنے ملی ہے کہ شاعری کے اصناف کو آپ نے مجسم کر دیا ہے. جیسا کہ آپ کا یہ شعر ہوا, غزل عصمت بچائے پھر رہی, کئی شاعر ہیں بیچاری کے پیچھے. ایک سر تجسیم کاری, یہ آپ سے پہلے سر اس طریقے کی تجسیم کاری اصناف کی نہیں ملی ہے. وفا کے تعلق سے بھی سر آپ کا ایک شعر ہے کہ وفا کے بارے میں لوگوں کی رائے ٹھیک نہیں, برادری سے یہ خاتون نے نکالی ہوئی, برادری سے یہ خاتون نے نکالی. صحیح بات. تو یہ سر کہاں سے کیا ہے؟ یہ دراصل بس وہ دراصل
زبان کی کاٹ اگر نہیں ہوگی نا، وہ لفظ اگر ایسا نہیں ہوگا جو اندر تک اتر جائے تو وہ کم اثر کرتا ہے. یہ آپ کے یہاں سر پہلی مرتبہ میں نے دیکھا، آپ سے ہاں، پہلے یہ ہونا یہی چاہیے شاعری میں کہ دیکھیے میں آپ سے یہ بتاؤں کہ کسی ایک خیال کے اظہار کے لیے ہو سکتا ہے ہمارے پاس 4-5 لفظ ہوں، لیکن اس میں ہمارا کمال فن یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون سا لفظ بالکل اپروپریٹ ہے اور کون سا، حالانکہ اسی وزن کا، اسی حیت، اسی ساخت کے ہمارے پاس 5 لفظ ہو سکتے ہیں، 10 لفظ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہاں ہمیں کیا چاہیے. اب دیکھیے کئی شاعر ہیں بیچاری کے پیچھے، غزل عصمت بچائے پھر رہی ہے، کئی شاعر ہیں بیچاری کے پیچھے. ہو یہ رہا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ غزل کی مقبولیت کی انتہا یہ ہے کہ دنیا کی مختلف زبانوں میں غزل کہی جا رہی ہے. اب آپ یہ سمجھیے ہندوستان میں جو بھی تقریباً 20-21 قومی زبانیں ہیں ان میں تو ہو ہی رہی ہے غزل، اس کے علاوہ بھی دوسری زبانوں میں غزلیں ہوئی ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ جو دوسری زبانیں ہیں ان کو تو غزل کے کلچر کا بھی نہیں پتہ، غزل کی مزاج کا بھی نہیں پتہ، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ذرا سا موسم بدلنے سے غزل کا مزاج بدل جاتا ہے. کوئی ایک بھونڈا لفظ غزل برداشت نہیں کرتی ہے نا، کانوں کو اگر کوئی لفظ صوتی اعتبار سے اگر مناسب نہیں ہے تو وہ وہاں غزل اس کو نکال کے باہر رکھ دے گی. تو اچھا غزل تو اشاروں کا اور کنایوں کا آرٹ ہے، اور اس کی جو نفاست اور اس کی جو خوبصورتی اور جو نزاکت ہے وہ وہی سمجھ سکتا ہے جو غزل کے مزاج کو پا جائے. اور غزل کا مزاج آپ بغیر غزل کی زبان سمجھے اور اس کو اتارے میں نہیں سمجھ سکتے. جو آدمی اردو رسم الخط نہیں جانتا، جو آدمی زبان نہیں جانتا، مجھے لگتا ہے کہ وہ غزل کے معاملے میں بہت کامیاب نہیں ہوتا. سر اسی بیچ اسی آپ کے ایک سوال یہ بھی تھا کہ غزل کے تعلق سے جو ہے زبان کا بہت گہرا ربط رہا ہے غزل سے. بالکل. اور اس وقت جو شاعری ہو رہی ہے، نوجوان لڑکے خاص کر جو شاعری کر رہے ہیں، نوجوان نسل جو شاعری کر رہی ہے پاکستان میں، یہاں پہ جدید وہ جدت کے نام پر ایک حد تک زبان کے ساتھ بہت کھلواڑ کر رہے ہیں. سر آپ اس کو کہیں کہیں وہ چیز اچھی لگتی ہے جہاں زبان کے قواعد کے مطابق ہو، کہیں کہیں وہ زبان کے قواعد کے اتنے خلاف ہو جاتے ہیں اور شاعری کے نام پر زبان کے قواعد کی خلاف ورزی کو جائز قرار دیتے ہیں. حالانکہ سر زبان کی قواعد ہی اس کی جان ہے ایک طور پر. بالکل ڈسپلن چاہیے. تو آپ اس کو کس طور پر دیکھتے ہیں؟ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں وہ لوگ، اس سے زبان کا نقصان نہیں ہوتا، ان کو قبول عام حاصل نہیں ہوگا، ساری زندگی ہو جائے گی ان کو. اور وہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ اپنا کے اور ہم تھوڑے سے وقت میں کچھ الٹا سیدھا ایسا کر دیں کہ لوگوں کی نظر میں آئے. اب نیا پن دکھانے کی کوشش میں کہ ہم جدید شاعری کر رہے ہیں یا ہم جدت پسند ہیں، وہ ایک حد تک زبان کو توڑ دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں محاوروں کو توڑ دیتے ہیں اور اس کو روا جانتے ہیں. مطلب یہ ایک سوال. ہاں دیکھیے زبان کو خراب کرنے کا حق تو بھائی ہمارے اساتذہ کو بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے میر اور غالب کو بھی نہیں ہے، انہوں نے بھی نہیں کیا یہ، وہ لوگ تو ہمارے آئیڈیل ہیں. تو بھائی جب ان لوگوں کو نہیں ہے تو آپ کو تو کوئی حق پہنچتا ہی نہیں ہے. نئے لوگوں کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی سیدھے جو اس کا ایک ڈسپلن ہے اور جو ایک نظم و ضبط ہے اس کو فالو کریں اور زیادہ تر پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ راستہ نکلتا ہے وہاں سے. یہ دراصل پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب لوگ جلدی میں ہوتے ہیں. اگر ذرا سا ان میں تھوڑا سا صبر و تحمل ہو، دھیریہ ہو، تو وہ انشاءاللہ وہ پھر مسئلہ سامنے نہیں آتا. ہندی کے لوگوں کے سامنے جو اردو رسم الخط یا اردو زبان نہیں جانتے ان کے سامنے زیادہ یہ دقت آتی ہے. جی سر، آپ کا ایک شعر بھی ہے کہ سر سب اپنے آپ کو دہرا رہے ہیں رہ رہ کر. ہاں یہ ہے، سب اپنے آپ کو دہرا رہے ہیں رہ رہ کر، وہ اس لیے کہ پڑھا کم لکھا زیادہ ہے. اور اسی سے سر یہ واقعی سر یہیں سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور زبان کے تعلق سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں. سر بہت سے نوجوان شاید بھی یہ دیکھیں گے تو ان کے لیے سر آپ اگر بنیادی کچھ نکات بتانا چاہیں کہ غزل کے تعلق سے اور اس کی زبان کے تعلق سے یا شاعری سر کیا ہے؟ دیکھیے یہ سب سے بڑی چیز یہ جو آپ نے شعر مجھے یاد دلایا، سب اپنے آپ کو دہرا رہے ہیں رہ رہ کر، وہ اس لیے کہ پڑھا کم لکھا زیادہ ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم 100 کتابیں پڑھیں اور تب ایک کتاب یا ایک مضمون لکھنے کی کوشش کریں، اس میں ہم کامیاب رہیں گے. اب ہوتا کیا ہے، ہم ایک کتاب پڑھیں اور 500 کتابیں لکھنے کے چکر میں آ جائیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ سوائے دہراؤ کے اور ریپیٹیشن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. ہاں، اور دیکھیے وہ جو پرانا ایک زمانہ تھا اور وہ جو ایک روایت تھی استادی اور شاگردی کی، کئی ہزار شعر لوگوں کو یاد کرانے پڑتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا، زبان آ جاتی تھی، نئے لوگ زبان سیکھ جاتے تھے، ہاں زبان کا تخلیقی استعمال سیکھ جاتے تھے، ان کے پاس ووکیبلری ہوتی تھی، لفظیات ہوتی تھی. اور ظاہر ہے اگر آپ کے پاس خام مال نہیں ہے، کچا مال نہیں ہے، تو آپ اس کارخانے میں بنائیں گے کیا؟ اگر گلاس خالی ہے تو اس سے آپ انڈے لیں گے کیا، لیں گے کیا؟ تو پہلے اگر پڑھ لیں، خوب اچھی طرح سمجھ لیں اپنی روایت کو، اپنے معاصر ادب کو دیکھ لیں تو اس سے نقصان نہیں ہے بھائی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی خراب سے خراب کوئی اشتہار بھی اخبار کا آپ پڑھ رہے ہیں، خالی وقت میں کچھ نہیں ہے،
تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا، کم سے کم کچھ لفظوں کا املا آپ کا درست ہو جائے گا اگر آپ کو، ہے نا، تو پڑھنے سے کبھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ سر ایسی بھی سر نمونتاً ہی آپ کے کچھ کلام سنا دیں کہ وہ آپ کا کلام سر ہمارے لیے تازہ غزل، بالکل تازہ غزل، دیکھیے آپ کے پلیٹ فارم سے پڑھ رہا ہوں، بالکل تازہ غزل ہے۔ سر ہماری خوش بختی ہے۔ ہاں دیکھیے صاحب کہ کچھ نہ ہونے پہ بھی بھرپور خلا بچتا ہے، کچھ نہ ہونے پہ بھی بھرپور خلا بچتا ہے، ختم ہو جاتی ہے دنیا تو خدا بچتا ہے، واہ سر، کیا کہنے سے بہت ہی ختم ہو جاتی ہے دنیا تو خدا بچتا ہے، واہ، کچھ نہ ہونے پہ بھی بھرپور خلا بچتا ہے، ختم ہو جاتی ہے دنیا تو خدا بچتا ہے، مجھ سے اچھے وہ خوش آواز ہیں جن لوگوں سے، مجھ سے اچھے وہ خوش آواز ہیں جن لوگوں سے لفظ لے بھی لیے جائیں تو گلا بچتا ہے۔ کیا بہترین طنز کیا ہے سر، مجھ سے اچھے وہ خوش آواز ہیں، مجھ سے اچھے وہ خوش آواز ہیں جن لوگوں سے لفظ لے بھی لیے جائیں تو گلا بچتا ہے۔ کچھ نہ ہونے پہ بھی بھرپور خلا بچتا ہے، ختم ہو جاتی ہے دنیا تو خدا بچتا ہے، مجھ سے اچھے وہ خوش آواز ہیں جن لوگوں سے لفظ لے بھی لیے جائیں تو گلا بچتا ہے۔ اور اس میں ایک شعر دیکھیے کہ ہم نے کچھ خواب بچائے ہیں تو شاباشی دو، ہم نے کچھ خواب بچائے ہیں تو شاباشی دو، ایسے حالات میں خود سوچئے کیا بچتا ہے۔ ہم نے کچھ خواب بچائے ہیں تو شاباشی دو، ہم نے کچھ خواب بچائے ہیں تو شاباشی دو، ایسے حالات میں خود سوچئے کیا بچتا ہے، ایسے حالات میں خود سوچئے کیا بچتا ہے، جلد پہنچو تو وہ دکان نہیں کھلتی ہے، جلد پہنچو تو وہ دکان نہیں کھلتی ہے، دیر ہو جائے تو سامان برا بچتا ہے۔ دونوں طرح پریشانی ہے بھائی، جلد پہنچو تو وہ دکان نہیں کھلتی ہے، دیر ہو جائے سامان برا بچتا ہے، دیر ہو جائے تو سامان برا بچتا ہے، جس ہتھیلی میں، یہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں ہماری، کام پہ جانے والی خواتین، یہ جو ہاؤس وائفز ہیں، ان کا درد ہے اس میں کہ جس ہتھیلی پہ لکھا ہو، جس ہتھیلی میں لکھا ہو گزر اوقات کا دکھ، جس ہتھیلی میں لکھا ہو گزر اوقات کا دکھ، اس ہتھیلی پہ کہاں رنگ ہنا بچتا ہے، اس ہتھیلی پہ کہاں رنگ ہنا بچتا ہے، جس ہتھیلی میں لکھا ہو گزر اوقات کا دکھ، اس ہتھیلی پہ کہاں رنگ ہنا بچتا ہے، ختم ہوتی ہے مسافت تو میرے پیروں میں، ختم ہوتی ہے مسافت تو میرے پیروں میں میرے ٹوٹے ہوئے جوتے کا تلا بچتا ہے، ختم ہوتی ہے مسافت تو میرے پیروں میں میرے ٹوٹے ہوئے جوتے کا تلا بچتا ہے، کوئی مرتا ہے تو وہ جس کا کوئی جرم نہیں، کوئی مرتا ہے تو وہ جس کا کوئی جرم نہیں، اور بچتا ہے تو حقدار سزا بچتا ہے، اور بچتا ہے تو حقدار سزا بچتا ہے، کوئی مرتا ہے تو وہ جس کا کوئی جرم نہیں، اور بچتا ہے تو حقدار سزا بچتا ہے، ایک صابن کی پھسلتی ہوئی ٹکیا کی طرح، ایک صابن کی پھسلتی ہوئی ٹکیا کی طرح میرے ہاتھوں میں تعلق کا سرا بچتا ہے، ایک صابن کی پھسلتی ہوئی ٹکیا کی طرح میرے ہاتھوں میں تعلق کا سرا بچتا ہے، کچھ نہ ہونے پہ بھی بھرپور خلا بچتا ہے، ختم ہو جاتی ہے دنیا تو خدا بچتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت ہی لاجواب غزل ہوئی یہ صاحب آپ کی محبتوں کے نظر ہے، پہلی بار آپ کے پلیٹ فارم سے پڑھی ہے میں نے۔ قسمتی ہے سر، اور بالکل بھرپور اور لاجواب غزل ہوئی ہے سر، اور آپ کے یہاں سر یہ ہے کہ آپ نئے الفاظ کو سر جس طریقے سے برتتے ہیں وہ سر آپ کا ایک خاصہ ہے۔ سر ایک ذرا سا کنٹروورشل سا سوال تھا جی کہ کون سے ایسے شعرا ہیں جو آپ کو پسند نہیں؟ یہ اگر جواب دینا۔ ہاں نہیں، شعراء کیا، دیکھیں انسان بھی، شاعر بھی، ادیب بھی، جو نقلی اور مصنوعی آدمی ہے نا وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، ہر جنگین آدمی اچھا لگتا ہے، تو اس میں ظاہر ایک بڑی تعداد ہے ہمارے مطلب ایسے لوگوں کی کہ جو اصل ہیں، جی سر، جو ہمارا اصل ہے، تو ان سے ہمیں محبت بھی ہے اور ان سے عقیدت بھی ہے، اور
سر ان شعراء کا نام تو آپ نہیں لے سکتے سر، مناسب بھی نہیں ہے جو پسند ہے. ہاں بہت ساری تعداد ہے. یہ ایک آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے ایسے ایک آپ کو اشارہ دیا کہ جو مصنوعی اور نقلی آدمی ہے نا وہ اپنی شناخت کو قائم کرنے میں زیادہ محنت صرف کرے گا، آپ کو بار بار اپنا تعارف کرائے گا، بار بار کھانس کے کھکار کے آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے گا. اور جو جینوئن آدمی ہے نا وہ گھر بیٹھا رہے گا، اس کا آپ کو بلانا پڑے گا کہ صاحب آپ آئیے. اور وہ جو نقلی آدمی ہے، جو مصنوعی آدمی ہے، وہ ظاہر ہے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی بھی کرے گا، ظاہر ہے اس کو تو لائم لائٹ میں رہنا ہے اور اس کو اپنی مطلب توجہ حاصل کرنے کچھ بھی کرے گا. یہ سب سے بڑا آپ کو شناخت بتا رہا ہوں. اور آپ کو اپنے آس پاس ایسے لوگ مل جائیں گے، ان سے بچیے اور ادب کو، زبان کو بھی ان سے بچائیے. آمین آمین. اور وہ کاملے جو اس سے ہو رہا ہے. میرا تو ماننا یہ ہے کہ اگر ایک اچھا شعر کسی نے کہہ لیا تو آپ یقین کریں کہ اسے دل سے اور کلیجے سے لگا کے رکھا. آپ کے شعر بھی ایسے کہ 100 غزلیں ہوتی ہیں اور مر جاتی ہیں، ایک مصرع تاریخ رقم رقم یہی سر حقیقت بھی ہے سر. میں سر اس سوال میں سر یہ تھا کہ ایسے کیا عناصر ہیں جو اس وقت ہو رہے ہیں، یا کیونکہ سر آپ تقریباً کئی دشکوں سے سر آپ کی نظر ہے ادب پر، تو وہ کون سا عناصر ہیں جو ایک شاعری کا معیار کم کر دیتے ہیں، یا ان عناصر کو شاعری میں نہیں ہونا چاہیے، یا جو اسے خراب کر دیتے ہیں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں ان دنوں کہ جو لوگ بالکل اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو اسٹیج فراہم کر کے دیا جائے یا جن کو کتاب میں جگہ دی جائے، لیکن ان لوگوں نے اپنی بدماشیوں سے اس طرح مارکیٹنگ کی ہے اور اس طرح ان لوگوں نے جگاڑ بازی اور تعلق بازی کی ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں وہ اپنی گنجائش نکال لیتے ہیں وہاں. حالانکہ دیکھیے کمزور پہلو سب جگہ ہیں. کئی سارے ایسے ہمارے کنوینر ہیں بیچارے جو معصوم ہیں، جو نہیں جانتے اور وہ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، وہاں سے نقصان ہو جاتا ہے. ورنہ جو سمجھدار ہے وہ ان لوگوں کو گھسنے بھی نہیں دیتا اپنے یہاں، اور وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ زبان بھی خراب نہ ہو، مشاعرہ بھی خراب نہ ہو، اور یہ کم سے کم ادارہ بچا رہے. تو وہ جو ان کی مارکیٹنگ اور مینجمنٹ اور جگاڑ بازی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس سے ہمیں محتاط رہنا پڑے گا کہ ایسے بہت سے لوگ آ گئے ہیں کہ جو کچھ نہ ہونے کے باوجود باقاعدہ آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ پورے ایسی مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو یہ سر اداکاری آج کل شاعری میں بہت زیادہ آ گئی ہے، اور اس سے تو خیر نقصان ہوا ہی ہے. بالکل نقصان ہوا. ایک سر آخری سوال یہ تھا کہ شاعری، اردو شاعری کا، اردو زبان کا مستقبل سر آپ کس طور پر دیکھتے ہیں موجودہ حالات میں؟ دراصل جس طرح یہ جو ٹیکنالوجی کا وسفوٹ ہوا ہے اور اس سے ہماری زبان کو ایک جڑاؤ، ایک رابطہ اور ایک رشتہ استوار ہوا ہے اس سے، تو مجھے تھوڑا سا لگا کہ اب اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ دیکھیے اس میں بہت خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں کسی قسم کی خوش فہمی کا بھی شکار نہیں ہونا چاہتا. زبان ظاہر بات ہے کہ اردو کی بات ہی نہیں کر رہا، دنیا کی جتنی زبانیں ہیں وہ دھیرے 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 وہ ظاہر ہے ایک زوال کی طرف جا رہی ہیں. اس کے وہ پڑھنے والے نہیں ہیں جو 50 سال پہلے تھے، یا اور 100 سال پہلے جو معیار تھا زبان کے پڑھنے لکھنے والوں کا اور جس طرح سے ایک ماحول تھا، وہ ظاہر ہے اس پہ ایک زبردست نقصان ہوا ہے، خسارہ ہوا ہے. تو اس خسارے کو ہم زیادہ بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو نئے وسائل آئے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے ادارے ہیں، ریختہ ہے، جشن ادب ہے، آپ کا پلیٹ فارم ہے، یہ اسی طرح کے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، اور ان سے ظاہر ہے کہ ہم لوگ اردو کے زبان کے فروغ کے لیے ایک اتنا بڑا کام ہم کر رہے ہیں کہ جو پہلے مان لیجئے 100 رسالے نہیں کرتے تھے ایک مہینے میں الگ الگ طریقے کے، وہ آپ کا ایک چھوٹا سا چینل وہ کام کر جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک خوشائند ایک قدم ہے. اس سے مجھے امید لگتی ہے کہ انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں. سر بس کچھ ایسے ایک لفظی سوال تھے جن کے جواب سر آپ ایک بھی دے سکتے ہیں. جی بتائیے. 4-5 ہی ہیں. سر کلاسیکل شعراء میں سر 2 پسندیدہ شعراء آپ کے؟ میر اور غالب تو ہمارے بالکل اساس ہیں، بڑے لوگ ہیں. اور آپ کے ہماسر شعراء میں سر 2 اہم نام اگر آپ نے؟ یار بہت سارے ہیں دراصل، دو سے اگر کام چلتا تو میں بالکل 2 لیتا. اچھے خاصے لوگ ہیں دراصل ہندوستان میں. بتا سکتے ہیں آپ آپ کے پاس شعراء میں سر جو ہماسر ہیں جو موجودہ جو لوگ ہیں سر؟ ہاں تو اس میں ظاہر اچھے لوگ ہیں، بہت سارے نام ہیں. اب اس میں 1-2 کا نام اگر لوں کچھ کیا چھوٹ جائے تو یہ خطرہ رہتا ہے. نہیں سر اس میں کوئی بات نہیں، وہ تو سر میں نے خراب شاعروں کا آپ کو اشارہ دے دیا تو سب اچھے ہیں. پھر اس کے بعد
اور ظاہر بات ہے کہ سر وہ ذمہ داری اب ہمارے اوپر ہم نے طے لگا رکھی ہے. سر کچھ نام بتا دیں آپ سر ہمارے لیے کہ ہم بھی آپ مجھے کچھ نام سجیسٹ کریں تو میں اس میں سے کچھ شاید آپ کے جو آپ کے پسندیدہ کچھ نام ہو تو مجھے کچھ. میرے پسندیدہ ناموں میں سر آپ ہیں سر شیخ رسول صاحب فرحت احساس ہیں ہاں ظاہر بات اور یہ بڑے جو ہاں تو یہ ظاہر ہے ہمارے بھی بڑے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ لوگوں سے ہم لوگ بھی چلیے سر سیکھتے ہم ہیں اصل میں استفادہ چلیے کرتے سر ہیں. آپ نے کرنی کاٹی ہے سر لیکن چلیے نوجوان شعرا میں سر حوصلہ افزائی کے طور پر ہاں. کچھ جو آپ کے پسندیدہ جن سے آپ کو امیدیں ہیں آگے بھائی دیکھیے اچھا لکھ رہے ہیں. نوجوان لوگوں میں واقعی ابھی جو یہ ہماری نئی نسل آئی ہے بھائی آپ ہیں اور آپ کے بہت سارے ساتھی ہیں اور بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں. اس میں بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ جو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ مطلب پورا انصاف کریں گے تخلیق کے ساتھ بھی اور زبان کے ساتھ بھی اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور وہ کامیاب اس لیے ہیں آپ ہوں یا اور جو دوسرے آپ کے ہم سب نوجوان ہیں. دیکھیے مطالعہ شرط ہے اور آپ اللہ کے شکر سے بہت اچھے ہاتھوں میں ہیں. آپ کا ماحول آپ کی تربیت آپ کا جو گرد و نواح ہے وہ اس کے آس پاس کتابیں ہیں. آپ کی کمپنی میں ظاہر بات ہے یہ عالمانہ شخصیات ہیں جو ظاہر زبان و ادب کی ہماری اساس کہی جا سکتی ہیں جو سیکھنے سکھانے کے عمل سے جڑے ہوئے ہیں. تو ظاہر بات ہے مطالعہ شرط ہے اور جب ہمارے پاس مطالعہ ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے کہ سب راستے کھلتے چلے جائیں گے. مطالعہ شرط ہے بھائی اس میں. بہت بہت شکریہ سر آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا سر. اور سر گزارش یہ ہے کہ آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا اختتام جو ہے وہ آپ کے کچھ کلام میں سر ایک اور غزل یا نظم اگر آپ ہاں میں سنا دیتا ہوں. میں ایک نظم بھی لایا ہوں ایک غزل اور ہے آپ جو کہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں. سر اس کے ہاں ایک غزل کا کہ شعر کچھ آپ کو سنا دیتا ہوں. دیکھیے کہ غزل کا خانوادہ تھا ہمارا غزل کا خانوادہ تھا ہمارا اسد اللہ دادا تھا ہمارا. غزل کا خانوادہ تھا ہمارا غزل کا خانوادہ تھا ہمارا اسد اللہ دادا تھا ہمارا. یہ سمجھوتے تو اب ہونے لگے ہیں اسد اللہ دادا تھا ہمارا. یہ سمجھوتے تو اب ہونے لگے ہیں ضمیر ایک روز زندہ تھا ہمارا. یہ سمجھوتے تو اب ہونے لگے ہیں یہ سمجھوتے تو اب ہونے لگے ہیں ضمیر ایک روز زندہ تھا ہمارا. ایک شعر اس میں مجھے بڑا عزیز ہے. دیکھیے کہ کئی آنکھوں میں سپنے تھے ہمارے. مجھے ایک سوال بھی کیا تھا نا آپ نے کہ اس کا محرک کہاں یہ محرک یہاں ہے اس کا. کئی آنکھوں میں سپنے تھے ہمارے کئی آنکھوں میں سپنے تھے ہمارے کئی کھاتوں میں پیسہ تھا ہمارا. کئی کھاتوں میں پیسہ تھا ہمارا کئی کھاتوں میں پیسہ تھا ہمارا کئی کھاتوں میں پیسہ تھا ہمارا. کئی آنکھوں میں سپنے تھے ہمارے کئی کھاتوں میں پیسہ تھا ہمارا. نہ جانے کس کنارے جا لگی تھی وہ لوگ جو کھو گئے. یہ رفتگاہ کے نام ہے. یہاں بھی دوسرا سوال کا دوسرا جواب. نہ جانے کس کنارے جا لگی تھی وہ کشتی جس میں دریا تھا ہمارا. نہ جانے کس کنارے جا لگی تھی وہ کشتی جس میں دریا تھا ہمارا. وہ کشتی جس میں دریا تھا ہمارا. بہت الجھا دیا اس ناسمجھ نے بہت الجھا دیا اس ناسمجھ نے. بڑا واضح اشارہ تھا ہمارا. بڑا الجھا دیا اس ناسمجھ نے بڑا الجھا دیا اس ناسمجھ نے. بڑا واضح اشارہ تھا ہمارا. گزشتہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہمارے ساتھ کنبہ تھا ہمارا. گزشتہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہمارے ساتھ کنبہ تھا ہمارا. اور یہ پھر وہ اقلیتوں کے حوالے سے ایک شعر کے بہت اجلے تھے ہم لوگوں کے دامن بہت اجلے تھے ہم لوگوں کے دامن مگر قانون اندھا تھا ہمارا. بہت اجلے تھے ہم لوگوں کے دامن مگر قانون اندھا تھا ہمارا. وہ چھٹی بھی دباؤ میں ہوئی تھی وہ چھٹی بھی دباؤ میں ہوئی تھی. سبق تھوڑا سا کچا تھا ہمارا. سبق تھوڑا سا کچا تھا ہمارا. وہ چھٹی بھی دباؤ میں ہوئی تھی. سبق تھوڑا سا کچا تھا ہمارا. اگر دنیا ذرا سا ساتھ دیتی اگر دنیا ذرا سا ساتھ دیتی محبت کا ارادہ تھا ہمارا. اگر دنیا ذرا سا ساتھ دیتی محبت کا ارادہ تھا ہمارا. اس الماری کو دیمک لگ گئی تھی اس الماری کو دیمک لگ گئی تھی.
ایک خواب رکھا تھا ہمارا. کیا کہنے سر, کیا کہنے, اس الماری کو دیمک لگ گئی تھی. آپ رکھا, جہاں ایک خواب رکھا تھا ہمارا, کئی آنکھوں میں سپنے تھے ہمارے, کئی کھاتوں میں پیسہ تھا ہمارا. بہت ہی پیاری غزل ہے سر. بہت شکریہ, بہت سر شکریہ. ایک نظم بھی ضرور, اگر اچھا میں ایک ممکن ہو نظم, سر تو. ہاں میں سنا دیتا ہوں, ایک نظم میں آپ کو سناتا ہوں. ایک یہ بھی تازہ نظم ہے ان دنوں کی. بتاؤ سر. دوست کتنا ضروری ہے زندگی کے لیے, وہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ دوست سچ مچ بہت ضروری ہے. دوست سچ مچ بہت ضروری ہے زندگی کو گزارنے کے لیے. دوست سچ مچ بہت ضروری ہیں زندگی کو گزارنے کے لیے, وقت کا زہر مارنے کے لیے, اپنا غصہ اتارنے کے لیے. دوست سچ مچ بہت ضروری ہے. دوست سچ مچ بہت ضروری ہیں زندگی کو گزارنے کے لیے, وقت کا زہر مارنے کے لیے, اپنا غصہ اتارنے کے لیے. دوست سچ مچ بہت ضروری ہیں دل کے چھالوں کو پھوڑنے کے لیے, برف اداسی کی توڑنے کے لیے, رخ ہواؤں کا موڑنے کے لیے, بکھرے خوابوں کو جوڑنے کے لیے. دوست سچ مچ بہت ضروری ہے. کیا کہنے سر. دوست سچ مچ بہت ضروری ہے. ہم نے مانا کہ درد دیتے ہیں, راہ میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, آس کی ڈور توڑ دیتے ہیں, تار دل کے جھنجھوڑ دیتے ہیں, پھر بھی مجھ جیسے آدمی کے لیے, ابن آدم کی بہتری کے لیے, کوچے جامع روشنی کے لیے, دوست سچ مچ بہت ضروری ہے. دوست سچ مچ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. سر میں نے پہلے بھی پڑھی تھی, اور خاص کر اس ظاہر اور بات, دوستوں کی لاک اہمیت ڈاؤن, کا جو اندازہ سر لاک ڈاؤن میں ہوا لاک ہے, ڈاؤن میں اندازہ ہوا ہے. اہمیت اور ابھر کر آئی ہے سر. صحیح بات ہے, اور یہ اندازہ ہوا کہ دوستوں کے بغیر گزارا ہے نہیں. بالکل نہیں سر, وہ زندگی کا سر بہت اہم حصہ ہے, اور ان کے بنا زندگی کا گزارا ممکن نہیں ہے. بالکل صحیح بات. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت سر ہمیں اتنا دیا اور ہم سے اتنی گفتگو کی, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا. آگے بھی انشاءاللہ ہم اور کسی آگے دیکھنے لگی اور بڑے شاعر کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آئیں گے. بالکل. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. آداب.